alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of new discussion group. उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पे डिस्कस कर रहे हैं और माशाल्लाह 3 कामयाब सेशन हो चुके हैं और काफी बातों से होते हुए हम इस जानकारी तक पहुंचे थे कि हजरत उस्मान साहब की खिलाफत में उखरवा परवरी को काफी अहमियत दी गई। अज़ीज़ो अकारिब को ही तमाम की पोस्ट पर काबिज किया गया और वो जागीर फिदक जो कि हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को ये कहकर नहीं दी गई थी कि रसूल इस्लाम साहब का कोई तरका नहीं होता, हालांकि कुरान से कभी भी साबित ये चीज नहीं है कि रसूल इस्लाम साहब की औलाद होना इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें बाप की जायदाद या विरासत में से हिस्सा ना दिया जाए। वो एक ही मिनट में तीसरे खलीफा ऑफ इस्लाम यानी कि थर्ड खलीफा जी ने हजरत उस्मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मरवान रजी अल्लाह अन्हा बल्कि अलैहिस्सलाम को दे दिया। ये बात में डिस्कशन हुई थी कि हजरत खालिद बिन वलीद अलैहिस्सलाम ऑफ मुसलमान जिनको कहते कहते नहीं थकते, डिफेंड करते करते नहीं थकते, ये बाकायदा साबित हुआ कि एक शख्स को उन्होंने मारा, गर्दन उसकी उतारी, चूल्हे में लकड़ियों के साथ जलाई, उसमें खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद उसकी खूबसूरत बीवी से रेप किया। अब इसे निकाह कह लें या मुसलमान कुछ भी कह लें, बहरहाल किया। अब जो मुसलमान दिन रात शोर मचाते मचाते नहीं थकते, सहाबा सितारों की मानद हैं जी, सहाबा तो आसमान में सितारे हैं, उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, वो ये भूल जाते हैं मुनाफिक तरीन लोग कि जब सहाबाओं के गुनाह माफ कर दिए गए तो वो शख्स जो कि अपनी बीवी का शौहर था और चर्चे सुन लिए गए थे कि उसकी बीवी सुंदर है, तो उस सहाबी में क्या कांटे आ गए थे कि उसे माफ नहीं करा खुदा ने, अल्लाह ने, उसको तो मार दिया गया। बहरहाल यहाँ तक गुफ्तगू हो चुकी है और इसके बाद ये 3 सेशन हो गए थे। 4th सेशन के लिए हम मोहतरम ताहिर अमजद साहब को इनवाइटेड करते हैं, प्लीज आए, वेलकम। वाकया को अपना एक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर फैसल साहब, हर एक का अपना मिजाज होता है, वो कैसी चीजों को देखता है और किसी एक वाकया को अपना एक सोच का महवर बनाकर अपनी सोच को उसके गिर्द ही घुमाना चाहे और उसी महदूद दायरे में ही अपनी जिंदगी बसर करना चाहे तो ये उसकी चॉइस है। जो तारीख का मुताला करना चाहते हैं उसमें एक बुनियादी चीज जो मैं समझता हूं उसके जरूरी है, और अगर आप हकाइक को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो अकीदत, मोहब्बत, इश्क और अपनी जाती वाबस्तगी हो या बोगज, कीना, अनाद या किसी के बारे में बदजनी हो, तो ये सारे चश्मे जब तक आप उतार नहीं देते या उतार नहीं सकते, आप हकीकत के करीब नहीं पहुंच सकते। अपनी अपनी मर्जी के आप बुत तराश सकते हैं, चाहे नफरत के बुत हों या अकीदत के बुत हों, तो उनमें महदूद होकर रह जाते हैं। हर एक की अपनी चॉइस है, इस तरह करते रहते हैं, ये मेरा मिजाज नहीं है। मेरी गुफ्तगू के बाद अगर आप ये नतीजा निकालें कि मैं किसी भी सुहाबी को मद्देनजर रखकर अपनी राय का इजहार करूंगा तो ये शायद दुरुस्त नहीं होगा। जहां मैं किसी की भी तौहीन नहीं करना चाहता और ना ही उसको जरूरी ख्याल करता हूं, वहीं पर यही है कि किसी की मदा सराई में या किसी के इश्क में या जाती पसंद नापसंद की वजह से कोई फैसले करना भी पसंद नहीं करता। जब हम तहकीक करना चाहते हैं, हालात का जायजा लेना चाहते हैं, तो इन तमाम ग्रेविटी से अपने आप को आजाद करना लाजिम है। उसके बगैर आपके जो तराशीदा बुत हैं या जो अकायद या नजरियात आपने बना लिए हैं या जिन पर कायम हैं, आप उन्हीं पर कायम रहते हैं। इसीलिए आपका जो इल्मी सफर है या तहकीकी सफर है वहीं पर रुक जाता है, जामद हो जाता है। अगर आप सारी जिंदगी, बकिया जिंदगी इसी एक सानहे की पर
مرکوز کر دیتے ہیں اور اس سے ہی دنیا کے اور سارے نظام وضع کرنا چاہتے ہیں، تو کون ہے جو آپ کو روک سکے؟ لیکن کم از کم اس خاکسار کا یہ مزاج نہیں ہے. جو واقعہ ہوا ہے، کوئی غلط فیصلے ہوئے ہیں، صحیح فیصلے ہوئے ہیں، ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتے ہیں. کسی پر یہ کوئی عدالت نہیں ہے کہ میں یہاں پر فتویٰ گیری کرتا رہوں کہ فلاں شخص تو صحیح تھا، فلاں غلط تھا. 1500 سال پہلے اس نے اتنی درجے پر غلطی ہوئی، اس پر اتنی درجے پر غلطی ہوئی. یہ میرا مزاج نہیں ہے. اور میری گفتگو کے بعد اگر آپ یا کوئی اور یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ میں کسی بھی بزرگ کی جو متنازع شخصیت ہے ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں، تو یہ رائے درست نہیں ہوگی. میں ایک طالب علم کی طرح جو واقعات آتے ہیں، جو میری دانست میں ایک معقول حیثیت رکھتے ہیں، اس کو بیان کر دیتا ہوں یا کر دوں گا. اور یہ میں جانتے ہوئے کروں گا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری بات سے سبھی اتفاق کریں. یہ نہ میں اس کی توقع رکھتا ہوں، کیونکہ اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے نتائج بہت سے لوگوں نے بہت پہلے کے اخذ کر رکھے ہیں. مجھے ان کو ڈسٹرب کرنا میرا مقصد نہیں ہے. نہ میں کسی ایک کو ایک ولن کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی کسی دوسرے کو ایک الوہیت کے درجے پر پہنچا کر اس کی پرستش کرنا چاہوں گا. اس طرح کے جو سوالات جب ہم کرتے ہیں، جب بھی سوال کرتے ہیں، تو ایک صورت، ایک نقش سامنے آتا ہے، ایک تصویر بنتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا. وہ کہنا کافی ہے میرے لیے. کیوں کیا؟ ان کی نیت کیا تھی؟ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ میری حدوں سے باہر کا معاملہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہاں، جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان کا ایک جائزہ لے سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف پوسٹ تھیں ان پر اپنے قبیلے کے اور اپنے عزیز و اقارب کو تعینات کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلیدی عہدے تھے ان پر جو لوگ فائز ہوئے ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں. اور ان کا تعلق جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک ناقابل تردید چیزیں ہیں کہ انہوں نے اپنی بنو امیہ کو یا اپنے قبیلے کو، رشتہ داروں کو کلیدی عہدوں پر بٹھایا. اس میں ان کے پاس کیا جواز تھے وہ بہتر جانتے ہیں. اور انہوں نے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل خفیہ چیز ہے یا ان کے دور میں ایسا نہیں اعتراض ہوا تھا. ان کے دور میں ان سے تو جو معاملات ہوئے وہ بالکل واضح ہیں اور انہوں نے اس کی وضاحتیں بھی دی ہیں. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، ہم نے بھی کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ یہ محترم طاہر امجد صاحب کے خیالات ہیں یا ان کا یہ رزلٹ ہے. وہ تو ہم بھی ایک طالب علم ہیں. جو واقعات سنے گئے اب تک اور جانکاری ہمیں ملی ہے اس حساب سے ہمارا خود کا یہ نظریہ بنا ہے. بہرحال بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سب کے اپنے اپنا نظریہ اور سوچنے کا انداز غلط ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے جیسا کم علم آدمی ہوگا تو وہ اپنے نظریے سے سوچے ہوگا. بہرحال محترم آپ آگے کی بات بتائیں. شکریہ. اب امیر فیصل صاحب، آپ نے چونکہ سوال اس طرح کیا ہے کہ اقربا پروری کی وجہ سے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں بھی دیکھیں، نقد جو ہے، تنقید جو ہے وہ نقد سے ہے، اور تنقید کرنا یا اس کو اینالائز کرنا یہ ہر ایک کا حق ہے. اور کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ الوہیت کا ہو، رسالت کا ہو، عدالت کا ہو، امامت کا ہو، خلافت کا ہو، یا کوئی بھی معاملات ہوں، اس میں اختلاف رائے اگر ہے، سوال ہے، تو وہ اس پر سوال کرنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، توہین آمیزی نہ کریں،
اگر کوئی سوال ہے تو اللہ اور رسول کے بعد کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن پر تنقیدی جائزہ نہ لیا جا سکے، اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر جب اپنے آپ کو اسلام سے بھی باہر، مذاہب سے بھی باہر ہو کر دیکھتے ہیں تو اللہ کی ذات اور اس کے جو نبی ہیں ان پر بھی تنقید ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ تنقید اور چیز ہے، لیکن تنقید جو ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ نقص نکالنا، پھپتیاں کسنا، توہین آمیزی کرنا، اور پھر اس سے بڑھ کر جب ہم بہتان تراشی کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے لیے حلال قرار دے دیتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی الزام لگا دیں، تو میرے نزدیک وہ درندگی ہو جاتی ہے جسے میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے تنقید کو کبھی ڈسکریج نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ احترام رکھنا چاہیے، کیونکہ توہین آمیزی کر کے آپ ایک بزرگ کی توہین کرتے ہیں تو ظاہر ہے جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو ان کے نزدیک وہ بہتر ہیں، تو ان کی آپ دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ اور میرا کم از کم ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران انتہائی احتیاط اور احتساب کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ایک ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا۔ ان کا اپنا مزاج تھا اور ان کا اپنا دیکھنے کا انداز تھا، ایسے ہم آئیڈیالائز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں جو صورتحال نظر آتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معیار شیخین بنا گئے تھے اس معیار پر اگر جو پورا نہیں اترتا یا جو توقعات ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیونکہ ایک کنٹراسٹ نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے ایک بے چینی ملک میں پھیلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں تحقیق کر کے اور صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعد میں یہ اعتراض کرتے رہے۔ اگر آپ عرب کے کلچر کو یا اس وقت کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جہاں سمینا و اطعنا کی ہدایت دی جاتی تھی، وہاں پر لوگ اٹھ کر اپنے حکمرانوں سے اور ولیوں سے بات کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ بات سارے بندے جو ہیں وہ خاموش رہتے تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سوال پوچھا گیا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ پوچھنا درست تھا یا نہیں تھا، لیکن جو عملی صورتحال ہے، حضرت عثمان غنی خود سے بھی پوچھا گیا، بالکل پوچھا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی عدالت میں گھسیٹا گیا خلیفہ وقت ہوتے ہوئے۔ تو یہ بہت جو بعض باتیں اچھی ہیں یا پازیٹیو ہیں ان کو بھی، وہ بھی ہمارا اثاثہ ہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر مال دیتے ہیں، اور مثال دی کہ مثلا عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پانچواں حصہ دے دیا، تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں اس کو مال غنیمت کے خمس میں سے پانچواں حصہ دیا ہے، مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا کہ تم نے اپنے عزیز و اقارب کو عمارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں، مثلا معاویہ بن ابی سفیان صاحب کو، جن کو ملک شام کا امیر بنا رکھا ہے، بصرے کی عمارت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عامر کو امیر بنا دیا، کوفے کی عمارت سے مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدا کر کے ولید بن عقبہ کو اور اس کے بعد سعید بن عاص کو امیر بنایا۔ یہ سن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے عمارتیں دے رکھی ہیں وہ میرے اقارب نہیں ہیں، وہ اپنے عہدوں کے کام کو بحسن و خوبی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر الزام ان کی وفات یا اس بغاوت کے بعد ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس مدینہ کے مزاج کو سمجھیں تو یہ باتیں ان کے دور میں بھی شروع ہوئی تھی اور برملا شروع ہوئی تھی،
اور یہ نہیں کہ خاموشی سے ہوتی رہی، وہ خاموشی سے ہوتے ہوتے جس طرح ایک کامن سینس ہوتی ہے کہ پہلے گھروں میں بات ہوتی ہے، پھر گلیوں میں آتی ہے، پھر بازاروں میں آتی ہے، پھر آپ اس کی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بغاوت پر اتر آتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا ہے یہ درجہ بدرجہ صورتحال جو سی بدلی گئی ہے، بدلتی صورتحال کے مطابق وہ معاملات رہے ہیں. میں یہ خلافت عثمانیہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو آٹومن امپائر کی طرف اشارہ کرتی ہے. حضرت عثمان غنی خلافت ثالثہ جو ہے اس کے بارے میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب یہ دیکھتا ہوں کہ اب جو کچھ بھی اختلافات کا آغاز ہوا ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں رکھی گئی تھی اور ایسے بیج بوئے گئے اور ایسی تحریک اٹھی جن کا خمیازہ امت نے بہت زیادہ بھگتا ہے اور بھگت رہی ہے. اور کچھ ایسے زخم بھی مجھ کو ملے ہیں کہ جن کا وقت بھی مرہم نہیں ہے، اور بعض ایسے آپ پٹڑیوں پر چل پڑتے ہیں، ایسے راستے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں کہ شاید وہ یکجہتی واپس لانا ایک یوٹوپیائی یا آئیڈیلسٹک دنیا میں تو ممکن ہو، عام دنیا میں ایسا ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. اب جو صورتحال تھی وہ کسی کے لیے، اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں کیا ہوتا ہے، تو ایک آپ نیوٹرل ہو کے یا ایک کامن سینس کی دیکھیں کہ بہت زیادہ پیسہ آیا، مختلف ممالک فتح ہوئے، مال غنیمت بے تحاشا آ گیا. وہ جن کی ہم فقیری کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ مہاجر آئے اور کس طرح انصار اور مہاجرین نے غربت میں اپنا وقت گزارا اور کس طرح کھجوریں اور بھیڑوں کے دودھ جو ہے وہ پی کر گزارا کرتے رہے اور تقسیم کر کے ایک غربت کا سا ماحول ہمیں ملتا ہے. لیکن یکدم ایسے ہے کہ ہمارا دولت کے انبار لگ گئے، یعنی دنیا کے اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو دنیا کے بڑے بڑے خزانے جو تھے، جو کیسر و کسرا کے تھے، جو رومن امپائر تھی، جو ایرانین امپائر تھی، اور اس کے دیگر ممالک کے جو خزانے تھے، وہ سارے ان کے قابو میں آ گئے. تو تبدیلی جو آئی وہ یہ نہیں ہے کہ آج کاروبار شروع کرتے ہیں، 10% پروفٹ ہوتا ہے، 20% پروفٹ ہوتا ہے، اور آہستہ 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 ایک آپ درجہ بدرجہ ترقی کر کے کسی منزل کو پہنچتے ہیں یا آسودگی حاصل ہو جاتی ہے. وہاں پر مسلمانوں میں تو چند دہائیوں میں کایا پلٹ گئی، یعنی جن کے پاس کل کھانے کو پیسے نہیں تھے وہ دنیا کے امیر ترین بندوں میں شمار ہونے لگے. کہ جب رومن امپائر کی جو دولت ہے وہ بھی آپ کے خزانے میں آ رہی ہے، ادھر ایران کی آ رہی ہے، مصر کی آ رہی ہے، عراق کی آ رہی ہے. اگر آپ جو ممالک اس وقت اسلامک سلطنت میں داخل ہو گئے تھے ان کا جائزہ تو لیں. آج کے اس 21ویں صدی میں بھی شام کو گورن کرنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس میں عالمی طاقتیں انوالو ہیں. کیا اس کا مکمل حل ہو گیا؟ کتنا مشکل ہے، چیلنجنگ ہے. اس کے بعد عراق آ جاتا ہے. عراق اتنی زیادہ آج کے دور میں بھی ساری پاورز ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے اس ماڈرن دنیا کو بھی. پھر اس کے ساتھ ایران ہے. ایران کی سلطنت، ان کی اپنی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کلچر ہے، زبان ہے، ان کے اپنے انسپریشنز ہیں، وہ ہے. پھر اب افغانستان آ جاتا ہے، پاکستان کا علاقہ آ جاتا ہے، بحرین آ جاتا ہے اور مصر آ جاتا ہے.
دمشق کہا جاتا ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یعنی آج کے دور میں دیکھا جائے کہ اسرائیل ہے، جو آج کے دور میں اسرائیل ہے، لیبنان، مصر، شام، عراق، ایران اور آذربائیجان، آرمینیا، مطلب یہ سلطنت کوئی چھوٹے سے علاقے میں تو محدود نہیں تھی. اب اتنے بڑے علاقے میں اتنی بڑی امپائر کو جو ٹریننگ ملی ہے وہ چند سالوں کی ہے. تو یہ آج کے دور میں بھی ان ممالک کو کنٹرول کرنا یا گورن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چیلنجز جو ہیں وہ 1500 سال پہلے کیسے ہوں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور میں جب یہ بے چینی پھیلی، اور یہ حقیقی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر طاہر امجد کا دل کرے تو وہ اس کو بالکل اس کو توجہ دیے بغیر ہم آگے کہہ دیں نہیں یہ تو معمولی باتیں تھیں، ادھر ادھر تھوڑی بہت نہیں. یہ حقیقت ہے. میں اس کو جھٹلاؤں یا اس کی حمایت کروں، حقیقت اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے. وہ میرے زیادہ چلانے سے بدل نہیں جائے گی، وہ میرے خاموش رہنے سے اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. تو ہم ایز اے طالب علم ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہمارے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم تعصب اور نفرت، عقیدت، محبت کی اینکیں اتار کر دیکھیں تو شاید ہم ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. ورنہ آج کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے اہل تشیع بھائی وہ مصائب اور مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو الزامات لگاتے ہیں اس کے رد عمل میں جو پیش آتا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا. بزرگوں کو لعن طعن کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو. ادھر سے جب ان کے پاس بس نہیں چلتا اہل بیت کا، کیونکہ وہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ جو اندر سے لاوا اٹھتا ہے وہ ایک ایسٹ کے بجائے وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے. تو میں ایک طالب علم کی طرح جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان یہ طریقہ ہے کہ اس کو بالکل سیکولر پوائنٹ آف ویو سے آپ چیزوں کو جائزہ لیں، اور پھر جب دل کرے، جب آپ تحقیق کر چکے تو اپنے ہیٹ جو ہیں، اپنے چشمے جو ہیں آپ دروازے پر لٹکا آئے ہیں اس کو دوبارہ پہن لیجئے جناب. سر پر ٹوپی رکھ لیجئے، پگڑ باندھ لیجئے، چشمے لگا لیجئے، اور پھر وہ اپنی لان تان شروع کر دیجئے یا مدح سرائی شروع کر دیجئے. لیکن ایک طالب علم کی طرف جب آپ لیبارٹری میں آتے ہیں تو وہاں پر نہ جذبات کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے، نہ ہی آپ کے ذاتی جو آپ نے نتائج اخذ کر رکھے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. تاریخ کا مطالعہ جہاں پر بہت زیادہ دلچسپی کا باعث رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دھیرج رکھتے ہوئے، تحمل سے چیزوں کا جائزہ لے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے اگر آپ خود مطالعہ کریں اور محض جو معیار ہو کہ سچ کی اتھارٹی ہو اور سچ پر کسی کی اتھارٹی نہ ہو، تبھی ممکن ہے کہ ہم کچھ فاصلہ آگے کی طرف چلیں. ورنہ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کا چند اپنی محبوب ہستیوں کا ہم دفاع کریں گے، ان کو پتہ نہیں کس کے درجے پر پہنچا دیں گے، اور جو پسند نہیں ہیں چیزیں ان کو شیطان سے بھی ابتر ہم ثابت کر کے تو خوش ہو جائیں گے. میرا یہ مزاج نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو دعوت فکر دینی چاہیے، اور درمیانی جو فاصلے ہیں ان میں ایک دوسرے کو دعوت دینی چاہیے کہ سوچیں، دیکھیں، اگر میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح ہو. And I am always ready, and I truly believe that biggest room in the world is room for improvement. آپ کو بہتری کی گنجائش آتی ہے. میں جس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت اہم معاملات پر میری نگاہ نہ جا رہی ہو. میں اپریشیٹ کروں گا کہ مجھے اس طرف توجہ دلا دے، میں اس طرف غور کر لوں گا.
تو کم از کم مجھے غور کرنے کے لیے تو تیار ہونا چاہیے نا. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں مائی وے آر دا ہائی وے تو اس میں محض تصادم ہو سکتا ہے, نفرتیں بڑھتی ہیں اور کوئی عملی طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے. سن 35 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ بہت سارے گورنر جو تھے, صوبوں کے گورنر, وہ بھی آئے تھے. اور اس کے بعد وہ کچھ عرصہ قیام کے بعد اپنے اپنے صوبوں کو, ملکوں کو واپس گئے. تو امیر معاویہ صاحب جو ہیں وہ بے شک اب ان سے ہزار اختلاف رکھیں اور جتنے بھی ہیں, لیکن تاریخی طور پر ثابت ہے کہ وہ ایک سیاسی لحاظ سے اور سیاسی طور پر اور چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھتے تھے اور ان کو ہینڈل کرنے کی انہوں نے 20 سالہ حکومت میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ وہ سیاسی سمجھ بوجھ باقیوں کے مقابل پر رکھتے تھے اور he could foresee what is gonna happen. وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کچھ صورتحال تھی اس میں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں رہنا, کہ یہاں پر جو بغاوت کی بو آ رہی ہے یا جس طرح کے حالات آ رہے ہیں شاید آپ دفاع نہ کر سکیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلے جائیں. اور شام پر چونکہ امیر معاویہ صاحب سے پہلے ان کے بڑے بھائی وہاں پر حکمران تھے, یزید بن ابی سفیان صاحب, جو پہلے گورنر, جن کی وفات کے بعد انہیں وہاں پہ مقرر کیا گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے اپنی لین دین سے, اپنے ذاتی کنڈکٹ کی وجہ سے, وہاں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے جو فیصلے کیے تھے. تو شامی جو کہ اچھے جنگجو مشہور تھے, ان میں بہرحال انہیں بڑی حد تک میجورٹی کی حمایت حاصل تھی, لائل تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یا تو دمشق چلے جائیں, شام آ جائیں. تو عثمان غنی نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہونے کا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ تجویز دی کہ میں ایک اسٹرانگ سیرین فوجی یا شامی فوجیوں کا دستہ جو ہے آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں, جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ میں مدینہ والوں کے لیے یہ فضا نہیں رکھنا چاہتا. پھر جناب معاویہ, حضرت علی علیہ السلام, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ یہ تین بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بزرگ تھے, جن کی اہمیت تھی اور اثر و رسوخ تھا, ان میں یہ تین ہمیں خلیفہ وقت کے بعد یہ تین بڑے شخصیات نظر آتی ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس گئے اور ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت کی درخواست اور سفارش کی. اب بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے وہ عملی طور پر یہ تھا کہ مدینہ میں حکومت حضرت عثمان غنی کی نہیں رہی تھی. اس وقت جو راج چل رہا تھا وہ باغیوں کا چل رہا تھا, اور کہنے کو تو وہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, لیکن انہیں محدود کر دیا گیا تھا بڑی حد
حد تک اپنے گھر تک. اور اس میں جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو 3 اصحاب تھے، مولا علی علیہ السلام، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کی مشاورت، ان کی عمل کی وجہ سے، مداخلت کی وجہ سے، اور ادھر جو تصویر بنتی ہے وہ عثمان غنی کے دروازے پر یا ان کے پرائیویٹ سیکرٹری مروان صاحب ہیں. تو اس مشکل صورتحال میں بھی ان تینوں اصحاب کی کنٹریبیوشن سے بڑی حد تک معاملات طے پا گئے، اور باغی مدینہ چھوڑ کر واپس چلے گئے، جن میں محمد بن ابی بکر صاحب کو مصر کی حکومت کی پیشکش کی گئی اور وہ لے کر چلتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی حالات بالکل ہی بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. جب یہ پتا چلا کہ ان کو جو پروانہ یا حکومت مصر کی دی گئی تھی، اس کے ساتھ ایک خفیہ خط بھی روانہ کر دیا گیا تھا جس میں ان کے قتل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی. اب واللہ اعلم بالصواب، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے جو اس پر اعتراض کریں گے کہ ایسا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن ایک بات طے ہے جو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز نے لوگوں کو انگیخت کیا، مشتعل کیا، اینڈ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لا کھڑا کیا، وہ الیجلی وہ لیٹر تھا جس میں ان کے قتل کی ہدایت دی گئی تھی. اب باغیوں کے پاس کوئی اور صورتحال نہیں بچی تھی. اگر وہ اسی بیانیوں کو لے کر آگے چلتے ہیں تو، اور دروازے پر بے شک حسنین کریمین مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام پہرے بھی دے رہے ہیں، تو جو باغی یا چور یا ڈاکو ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ دروازے سے جائیں، وہ دیواریں پھلانگ کر بھی چلے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے جو کچھ شہادت عثمان کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے وہ انتہائی دلخراش ہے، اور وہ اتنا گرافک ہے کہ مجھے جیسے بندے کو بھی یہ لگتا ہے کہ چھلک نہ جاؤں کہیں میں وجود سے. اپنے ہنر دیا ہے تو پھر ظرف کبریائی دے. بہرحال وہ انتہائی دلخراش مناظر ہمیں نظر آتے ہیں تصویر تاریخ کے پنوں پر کہ ان کی کس طرح بے حرمتی کی گئی ہے. اب اس چیز کا ہمیں ٹھنڈے دل سے اگر چیزوں کا جائزہ لیں تو کیا ہے کہ سلطنت میں، امپائر میں جو حکمران یا صوبے دار مقرر ہیں، جس میں شام کا صوبہ ہو اور بصرہ، کوفہ، مصر اور دوسرے علاقوں کے، وہاں پر جو حکمران ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپوائنٹڈ ہیں. بنی امیہ سے تعلق ہے، قبائلی تعلق، اصولی، یا جس حوالے سے بھی دیکھیں کہ ان کی ہمدردیاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہیں. اب جو صورتحال بدلتی ہے تو اگر ہم ان کا ایک دفعہ آج کے دور میں بھی رہتے ہوئے اگر ہم کنسٹرکٹ کر سکیں کہ کیا جذبات ہوں گے اور کیا احساسات ہوں گے تو میرا خیال ہے بالکل مشکل نہیں ہے سمجھنا. محترم طاہر امجد صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. آپ کی بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ میں شاید کمنٹس کرتا ہوں یا ایک نتیجہ اخذ کر دیتا ہوں، وہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. آپ اپنی جگہ صحیح ہے محترم، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی باتیں آپ سے میں سنتا ہوں اس کے بعد کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا سکتا. خیر، آج آپ ایک مذہبی پوائنٹ بتائیں ان سب چیزوں کا کہ آپ بار بار یہ چیز شامل کر لیتے ہیں اپنی جانکاری دینے میں کہ شیعہ اور سنیوں کے موقف الگ الگ ہے. مجھے شیعہ اور سنیوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے محترم. میں ہسٹری آف اسلام آپ سے سن رہا ہوں، آپ کے کوپریشن سے، اور میں اپنا ذہن بنا رہا ہوں یا ذہن خود بن جاتا ہے. بہرحال
آپ یہ بتائیں کہ موٹے موٹے تعلیمات یا ٹیچنگز یہ ہیں ہمارے پاس کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی ایج میں نبوت کا ان کا اعلان ہوا ہے، اور 23 ایئرس ایج یعنی کہ 63 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے دنیا سے. تو 23 سال کے درمیان میں قرآن شریف آہستہ آہستہ نازل ہوتا چلا گیا. اوکے سر. تو اس 23 سال کے پیریڈ میں جو بھی کچھ ہوا ہے، ان کا نبوت کا ٹائم ان دنیا، کیا رسول اسلام صاحب کی یہ ٹیچنگز تھی، وہ تعلیمات یہ دے کر گئے تھے، یا یہ کہ قرآن شریف سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہاں جی مذہب اسلام کی یہی ٹیچنگز ہے جس پہ کہ پہلے خلیفاؤں نے عمل درآمد کیا؟ مینس کہ انہوں نے الگ الگ دیشوں پہ، الگ الگ ملکوں پہ حملہ ایجاد کیے، وہاں پہ ایک کنڈیشنز تھوپ دی کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، نہ تو خراج لیں گے، نہیں تو ٹیکس دیں گے، نہیں تو یہ کریں گے، نہیں تو وہ کریں گے. اور پریکٹیکلی ایران کے بادشاہ کا بھی میں نے سنا ہے، اس کا بھی کافی ایسی تیسی کی گئی، اور وہاں سے ان کی بیٹیوں کو شاہی ایران کے جو صدر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہوں گے ان کو لایا گیا اور بانٹا گیا آپس میں. خیر، تو کیا یہ مذہب اسلام کی ٹیچنگز کے بالکل عین مطابق ان لوگوں نے کیا ہے؟ کیا یہ رسول اسلام صاحب کی ٹیچنگ تھی، قرآن کی ٹیچنگ تھی، یا کیا چیز تھی یہ؟ کس قانون پہ ان لوگوں نے عمل کیا ہے، خلیفہ لوگوں نے؟ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم. یہ دیکھیں اس کے مختلف پہلو ہیں. آپ سوال جو ہے یہ کافی تفصیل طلب ہے. اب ایک ایک پہلو پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے ایک سیاسی جو صورتحال ہے اس کا ذکر کیا، اور نبوت کا ذکر کیا، اور اس کو قرآن کا بھی حوالہ دیا ہے، اور کمیٹی چاہیے. یہ ایک ایسی نہیں ہے کہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے کے تو آگے گزرا جائے. محترم، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بعض یہ ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایران پر چڑھ دوڑے اور یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو، جزیہ دے دو یا پھر لڑ لو. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ بات جو ہے یہ بالکل انٹرنیشنلی جو لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. ملکوں کے اپنے حقوق ہیں. لیکن آج سے 1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا چند 100 سال پہلے کیا تھا دنیا میں؟ رائج کیا تھا؟ سرحدوں کی حرمت تھی کیا؟ آپ اپنے ہندوستان کا لے لیں، کیا یہ پنجاب کی سرحدیں تھیں اور پنجاب کے ساتھ راجستھان کی سلطنت تھی؟ راجستھان کے ساتھ مطلب جہاں مرضی چل جائیں. مہاراشٹر کی ہوگی، ادھر ہستینا پور یا دلی کی. تو یہ اس طرح تھے نہیں قوانین کہ آپ کہیں کہ مغلوں نے انڈیا پر حملہ کر کے تو انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کر دی، یا اس کے بعد انگریزوں نے آ کے تو یہ قانون کی خلاف ورزی کر دی. بھائی جب قانون تھا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ ایران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ، تو ایران نے کیا کیا تھا؟ ایران بھی تو پاکستان پر، افغانستان پر، اور کیا اسے کہتے ہیں اسرائیل پر، جروسلم پر، عرب کے بہت سارے ممالک پر اثر انداز تھا. یمن اس کے زیر نگی تھا. اور رومن امپائر، اب رومن امپائر جو ہے جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، وہ کون سا علاقہ ہے؟ دمشق کہاں ہے؟ شام میں، سیریا. وہ رومن امپائر میں کیسے چلی گئی کہ جب ان کا بس چلتا تھا تو وہ رومن امپائر کے زیر نگی آ جاتے تھے. تو یہ چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک حقیقت پسندانہ مطالعہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کسی ایک مذہب کا ایک رویہ جو ہے اس پر تنقید کرنے کے بجائے ہم دیکھیں تو صحیح نارم کیا تھا. آج امریکہ اگر کسی ملک پر چڑھ دوڑتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. اس وقت تک لیگ آف نیشن سے پہلے اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا
نہ سرحدوں کی اس طرح ہوئی تھی، بلکہ عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور دوسرے ممالک کمزور ہیں تو چڑھ دوڑو. یہ کوئی اسلام پر نہیں ہے، یہ ایک روٹین تھی، ایک لا تھا. جنگل کا قانون کہہ لیں آپ اس کو، کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، کہ دین دا وے آف لائف واز امپوزڈ بائی دا پاورفل ون. اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہمارے ہندوستانی ہیں، اگر اشوکا کو پاور ملی ہے تو وہ صرف تلنگانہ تک محدود ہو گیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اگر کسی وقت مراٹھوں کو طاقت مل رہی ہے، مومنٹم مل رہا ہے، تو وہ رک جائیں. اور اسی عربس ور نو ایکسیپشن. تو میں تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ امپلیمنٹ آج کے دور سے نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں دیٹ ول بی مس لیڈنگ. آج کے دور میں اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. پہلے یہ تھا کہ جب ایران چاہتا تھا، اور اس نے کیا عراق پر، نینوا پر قبضہ کیا، اور جب ان کا بات چلا تو ادھر کر لی. تو انٹرنیشنل ریلیشن جو تھے وہ دے ور ٹوٹلی ڈفرنٹ. پولیٹیکل سیناریو واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب یہ میں صرف ایک پہلو کا آپ کا اشارہ کر رہا ہوں. اب آپ نے تو نبوت، قرآن اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے میری رائے چاہیے ہے، تو یہ کافی تفصیل طلب بات ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سٹیمنا ہے سننے کا یا سنانے کا. اس میں دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. قرآن ان کی دو کی حمایت کرتا ہے تو تیسرے کے خلاف کرتا ہے. بھائی قرآن جو ہے یا دوسرے قرآنی صحیفے ہیں یا مذہب جو ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. یہ کوئی پولیٹیکل سسٹم دینے کے لیے نہیں آیا کہ حکومت کرنے کے تمام اصول، مائکرو مینجمنٹ یہ بتا کے جائے کہ اس ملک کا گورنر ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا، اور انٹرنیشنل لاز کیسے ہونے چاہیے. یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. عمومی ایک خاکہ دیا جاتا ہے، عمومی ایک تعلیمات دی جاتی ہیں، جو مذہب جو اس کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کرنا وقت کے حالات کے مطابق وہ ہوتی رہتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ I'm not here to say کہ وہ طرز فکر ٹھیک تھا، وہ قرآن کے عین مطابق تھا، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن کے خلاف تھا. میں نہیں سمجھتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے مفید ہوتی ہے. میں اب مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اہل تشیع کا جو سوچ ہے، جو کور فیچر ہے، جو احمدیوں کا آج کل کا احمدیوں کا جو ایک ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، وہ اس کے قریب پہنچتا ہے. اتنی شدت سے نہیں پہنچتا، کیونکہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے، ایک خلافت کمیٹی ہے جس کی وجہ سے وہ الیکٹ ہوتا ہے، اور ایک بلینڈ ملتا ہے ہمیں دونوں طرف سے، مطلب اہل تشیع اور اہل سنت کا جو مین ویلیوز ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے لے مینس کی لینگویج میں اگر میں کہوں تو اہل سنت کا عمومی مزاج یہ ہے کہ جب معاملات آئیں تو ان کو امرہم شورا بینہم، آپسی مشورے کے بعد ایک فیصلہ کر لو. ایک عمومی گائیڈ لائن دی گئی ہے. اور اہل تشیع کا جو اب کا نظریہ بن گیا وہ یہ ہے کہ امام جو ہے یہ امامت اور نبوت رسالت جو ہے یہ کسبی نہیں، ایک وہبی چیز ہے، اور ان کو اللہ بناتا ہے. یعنی اگر ان کو عام لفظوں میں کہا جائے تو اہل تشیع کے نزدیک امام خدا بناتا ہے، اور
اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت تو بے شک اس کے شامل حال ہو جاتی ہے جب وہ قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، لیکن جو ذریعہ بنتا ہے وہ امرہم شورا بینہم کے تحت بنتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے ایک کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں جسے اجماع کہتے ہیں، اور جو اکثریت کا جو فیصلہ ہو اس کو قبول کیا جائے۔ تو یہ کہنا کہ میں اگر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں وہ معاملہ درست ہے، امرہم شورا بینہم کو ترک کر دینا چاہیے، میری تو ایسی مجال نہیں ہے، نہ ہی میرا مزاج ہے، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی امامت جو ہے وہ وہابی نہیں ہے۔ نہیں، میں جو کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ میرے نزدیک جو میں سمجھا ہوں وہ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت یا غیر شیعہ جو ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں، وہ دونوں جو ہیں وہ اپنا نقطہ نظر قرآن سے ہی اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے اگر آپ مخالف یا متصادم ہو کر چلیں گے تو پھر تو آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں۔ تو میں تو اس قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ یا جو غدیری ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا اہل سنت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہیں، میں ایک طالب علم کی طرح، ایک یاتری کی طرح جو اس دنیا میں آیا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے، مجھے جو منظرنامہ نظر آتا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ نہ تو معصوم ہیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی تاثر دینے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو پوری وضاحت دی کہ قرآن یا جو باقی جو صحائف ہیں، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، وید ہوں، اناجیل ہوں، تورات ہو یا صحف ابراہیمہ یا موسیٰ یا جتنے بھی جنہیں الہامی یا آسمانی کتب کہا جاتا ہے، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے، ایک اصولی بات کی جاتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ عبادات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ قرآن کی یا کسی بھی اور جو ہے کتاب کی روح سے آپ فیوچر یا انٹرنیشنل اقوام متحدہ کو چلا سکتے ہیں، تو محترم میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کو اسی تناظر میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اسلام پر یا مسلمانوں پر یہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر کشی کر کے مختلف ممالک فتح کیے، تو جناب والا امیر فیصل صاحب باقیوں نے کیا کیا؟ اس وقت کا نظام ہی یہی تھا کہ جس کی لاٹھی ہے بھینس اسی کی ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں، دیٹ واز اے نارم۔ اب آئیڈیلسٹک ہو کر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹرز جو ہیں اور باقی جو معاملات ہیں وہ آپ کو واضح طور پر دو ٹوک انداز میں وہ مل جائیں، تو وہ آپ کو کسی بھی اس طرح کی الہامی کتب میں نہیں ملتے، نہ ہی یہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا مضمون نہیں ہے۔ یہ مذہب نہ تو سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ کیا اسے کہتے ہیں منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ تاریخ ہے، نہ یہ میتھمیٹکس کی کلاس ہے، نہ کیمسٹری کی، نہ فزکس کی۔ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، مذہب کا اپنا ایک مزاج ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں تو اس معاملے میں بالکل واضح ہوں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طاہر امجد صاحب۔ اسی بات کو انشاءاللہ یہیں سے پھر اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے، اور آپ نے جو 3-4 آڈیو ماشاءاللہ اور لمبی آڈیو میں جوابات دیے، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا مجھے جیسے معصوم طالب علم کا، کہ جو بھی کچھ خلیفہ لوگوں نے کیا ہے 1400 سال پہلے، دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا
माँ पे माले गनीमत के नाम पे लूट मार करना, माँ की औरतों को लड़कियों को उठा लेना, वो मजहब इस्लाम की टीचिंग थी, कुरान शरीफ की टीचिंग थी या नहीं थी? क्या उन्होंने रसूल इस्लाम साहब कुरान के तालीमात पे अमल किया, या ये कि कौन से कानून के तहत कार्रवाई की? उसका जवाब जो कुछ आपने दिया है उससे मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपने जवाब नहीं दिया, शायद कुरान शरीफ की टीचिंग नहीं होगी, ये रसूल इस्लाम साहब की टीचिंग नहीं होगी। तो अब तक तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ। बहरहाल इंशाल्लाह अगर ये टीचिंग्स थी कुरान की, इस्लाम की, रसूल इस्लाम साहब की, या अल्लाह ताला ने हुक्म दे के फरमा दिया था अपने रसूल इस्लाम साहब को कि ये टीचिंग्स दे के आनी है अपने प्यारे खलीफाओं को, अपने प्यारे सहाबाओं को, तो इंशाल्लाह फिर सबूत के साथ अगले सेशन में आपको बिल्कुल दावत दी जाती है सर। फिलहाल के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ताहिर अमजद साहब एंड टू ऑल।